प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो लेसन सीरीज़ के तहत आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। प्यारे बच्चों, आज हम तेलंगाना की उर्दू दरसी किताब जमात पंजुम गुंचे उर्दू से पहले यूनिट के चौथे सबक को लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है बचपन। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम बचपन सबक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए सबक का आगाज़ करते हैं। बचपन दरअसल सबक एक नज़म है जिसको लिखने वाले शफ़ीउद्दीन नैयर हैं। शायर का नाम है शफ़ीउद्दीन नैयर। तो शफ़ीउद्दीन नैयर की नज़म बचपन का आज हम मुताला करते हैं। इस नज़म की बुलंद ख़्वानी से क़ब्ल हम आपसे चंद एक सवालात करेंगे। इन सवालात के जवाबात आपको तस्वीर देखकर देने हैं और सवालात के जवाबात देने के तरीक़ेकार ये है कि आपको व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डर पर इन सवालात के जवाबात रिकॉर्ड करने हैं और अपने टीचर को भेज देनी हैं, और उसके साथ साथ आप अपने नोटबुक में भी इन सवालात के जवाबात लिखकर रखिए। देखिए आपको कि ये जो स्लाइड है इसमें आपको 4 तस्वीर नज़र आ रही हैं और चारों तस्वीर के नंबर ऊपर दिए गए हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4। तो सोचिए, बोलिए, इस्तिदाद के तहत आपको इन सवालात के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 है, पहली तस्वीर में बच्चा क्या कर रहा है? पहली तस्वीर में बच्चा क्या कर रहा है? जवाब दीजिए। सवाल नंबर 2 है, दूसरी तस्वीर में नौजवान क्या कर रहा है? तीसरी तस्वीर में शख्स क्या कर रहा है? इस सवाल का जवाब भी आपको देना है। और चौथा सवाल आपसे है कि बूढ़ा शख्स किसके सहारे चल रहा है? और आखिरी सवाल है 5वां कि आपको इन तस्वीरों में कौन सा ज़माना अच्छा मालूम होता है? तो आइए बचपन नज़म का आगाज़ करते हैं। और नज़म के आगाज़ से क़ब्ल आपको चंद हिदायतें यहाँ पर दी जा रही है। आपको करना यह है कि बच्चों ऐसा कीजिए के तहत सबक की तस्वीर देखनी है और इनके बारे में इजहार ख़याल करना है, डिस्कस करना है, आपको बहस व मुबाहिसा करना है इन चारों तस्वीर को देखकर। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको सबक पढ़ना है, यानी कि नज़म का मुताला करना है और मुश्किल अल्फाज को जो है उसके नीचे ख़त खींचना है और मुश्किल अल्फाज के माने किताब के आखिर में जो फ़रहंग दी गई है फ़रहंग के में तलाश करना है। ठीक है। तो हमने आपकी इस मुश्किल को इस वीडियो लेसन में आसान कर दिया है और यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के मानों को हमने पेश किया है। तो आइए नज़म के मुताले से क़ब्ल हम मुश्किल अल्फाज के मानों से वाक़िफ़ियत हासिल करते हैं। महबूब, अल्फाज देखें कि महबूब और उसके माना देखें प्यारा। महबूब के माने प्यारा। मरगूब, मरगूब के माने हैं पसंदीदा। ठीक है। आयश के माने हैं आराम। आयश के माने हैं आराम। फ़िदा के माने हैं जानिसार, क़ुरबान। उम्दा, बेहतरीन, बहुत अच्छा। ठीक है। अल्फाज के माने देखें। ग़िज़ाएँ, खाने की चीज़ें। शफ़क़त, मेहरबानी या मोहब्बत। अरमा, अरमा के माने हैं आरज़ू और ख्वाहिश है। ठीक है। परवान, परवान चढ़ना, कामयाब होना। शान के माने हैं इज़्ज़त। तो प्यारे बच्चों, ये थे मुश्किल अल्फाज के माने। इस नज़म से हमने तलाश करके आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर पेश किया है। आइए शफ़ीउद्दीन नैयर की इस नज़म का मुताला करते हैं। पहला बंद देखें नज़म का, सफ़ा नंबर 28। सफ़ा नंबर 28 निकाल लीजिए और उंगली रखिए। मैं इस नज़म की बुलंद ख़्वानी कर रहा हूँ।
محبوب زمانہ ہے، مرغوب زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ بھی کیا خوب زمانہ ہے، آزاد ہے فکروں سے غم پاس نہیں آتا، ہے عمر کا یہ حصہ خوشیوں میں گزر جاتا۔ پہلا بند ہے بچوں، صفحہ نمبر 29 نکالیے، آگے پڑھتے ہیں۔ دوسرا بند دیکھیں، یہ کام ہمارا ہے بس کھیلنا اور کھانا، یہ کام ہمارا ہے بس کھیلنا اور کھانا، اس چیز کو پا لینا جس چیز پر اڑ جانا، ہم سے جو کوئی پوچھے ماں باپ کا گھر کیا ہے، ہم بول اٹھے جھٹ پٹ ایک عیش کی دنیا ہے۔ دیکھیے تیسرا بند، قربان بہن بھائی ماں باپ فدا ہم پر، ان سب کی محبت ہے انعام خدا ہم پر، ہر وقت کھلونے ہیں اور عمدہ غذائیں ہیں، ماں باپ کی شفقت ہے اور ان کی دعائیں ہیں۔ آخری بند دیکھیں کہ پڑھنے کو کتابیں ہیں، لکھنے کے لیے سامان، استاد پڑھانے کو ماں باپ کا یہ ارماں، اللہ کرے ایسا پروان یہ چڑھ جائیں، حاصل ہو انہیں عزت اور شان میں بڑھ جائیں۔ تو یہ تھی نظم بچپن، جس کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے شفیع الدین نیّر۔ تو ایک ایک بند کا ہم جو ہے مطالعہ کرتے ہیں اور ان مصروں کی یعنی دو اشعار کی جو ہے تشریح یہاں پر مختصراً پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اس نظم کا خلاصہ سمجھ میں آ جائے۔ تو پیارے بچوں، پہلے بند میں پہلے جو 4 مصرے یہاں پر دیے گئے ہیں اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے بچپن کا بہت پیارا زمانہ ہے اور بہت ہی پسندیدہ زمانہ ہے، اور اس زمانے میں بہت خوب زمانہ یہ ہے، اس زمانے میں ہماری فکریں آزاد ہوتی ہیں اور غم ہمارے پاس نہیں آتے، عمر کا یہ حصہ جو ہے دیکھے دیکھے تک یوں ہی خوشیوں میں ہنسی خوشی میں گزر جاتا۔ عموماً دیکھیے آپ کہ آپ کے گھر میں بھی اگر چھوٹے بچے ہوں تو دیکھیں کہ ماں باپ بھائی بہن کس طرح سے اس چھوٹے بھائی بہن سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی خواہشوں ان کے آرزوؤں کو پورا کرتے ہیں۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ بچپن کا زمانہ یہ پیارا زمانہ ہے اور کھیل کود میں زمانہ گزر جاتا ہے۔ دوسرے بند میں دیکھیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ بچپن کے زمانے میں ہمارا کام کیا ہوتا ہے، صرف کھیلنا اور کھانا ہوتا ہے، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں، یعنی وہ جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ چاہیے تو بس والدین ان کو وہ چیزیں فراہم کریں، اور ہم سے جو کوئی پوچھے ماں باپ کا گھر کیا ہے تو ہم بول اٹھے جھٹ پٹ ایک عیش کی دنیا ہے، یعنی ماں باپ کا گھر ہمارے لیے کیا ہے، ایک آرام فراہم کرنے والی جگہ ہوتی ہے، عیش کی جگہ ہوتی ہے، جہاں ہمارے مطالبات کی یکسوئی ہوتی ہے، جہاں ہمارے مطالبات پورے ہوتے ہیں۔ پھر تیسرے بند میں دیکھیں کہ قربان بہن بھائی ماں باپ فدا ہم پر، ان سب کی محبت ہے انعام خدا ہم پر، اور بہن بھائی جو ہے ہر کوئی کیا کرتے ہیں، بچوں سے پیار و محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے کہ بھائی بہن ہوں آپ کو، آپ کے ماں باپ آپ کے کا سایہ آپ کے سروں پر ہو، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا انعام ہے۔ ہر وقت کھلونے ہیں اور عمدہ غذائیں ہیں، ماں باپ کی شفقت ہے، ان کی دعائیں ہیں۔ اور کیا ہے، بچپن میں کیا ہوتا ہے، کھلونے کھیلنے کے لیے ہم کو دیے جاتے ہیں، نئے نئے کھلونے لائے جاتے ہیں،
اور نئی نئی غذائیں کھلائی جاتی ہے، کاجو بادام دیے جاتے ہیں، دودھ پلایا جاتا ہے، تو یہ آرام کا زمانہ ہوتا ہے بچپن کا، اور اس زمانے میں ہماری خواہشیں آرزوؤں کو پورا آسانی سے پورا کیا کرتے ہیں والدین۔ ماں باپ کی شفقت پیار جو ہے ہم کو ملتا ہے اس زمانے میں، اور ان کی دعائیں، ان کا جو ہے سرپرستی ہمارے سر پر ہوتی ہے۔ آخری بند دیکھیں کہ پڑھنے کو کتابیں ہیں، لکھنے کے لیے سامان، اور بچپن کے زمانے میں جب آپ 5 سال کے ہو جاتے ہیں تو عموماً بچے اسکول کو جاتے ہیں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، ان کو کتابیں فراہم کرتے ہیں، ان کو بستہ فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے پین کاپی اور جو ہے پنسل کا انتظام کرتے ہیں، اور جو چیزوں کی ضرورت لکھنے اور پڑھنے کے لیے پڑتی ہے وہ ان کو فراہم کرتے ہیں۔ استاد بھی ہوتے ہیں پڑھانے کو، اسکول میں الگ استاد ہوتے ہیں سبجیکٹ کے، گھر میں جو ہے یا پھر مسجد میں عربی پڑھانے کے لیے بھی ملصاب ہوتے ہیں، اور ماں باپ کا یہ ارمان ہوتا ہے کہ آپ اچھا لکھ پڑھ کر کیا ہے آپ اچھے بن جائیں، آپ جو ہے کامیاب ہو جائیں، پروان چڑھ جائیں آپ، اور آپ کو دنیا میں عزت ملے اور آپ کی شان میں اضافہ ہو۔ تو پیارے بچوں، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بچپن کا زمانہ بہت ہی سنہرا زمانہ ہوتا ہے، بہت ہی اچھا پیارا زمانہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ہم کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی، ہمارے پاس زیادہ غم نہیں ہوتا، اور ہماری خواہشیں آرزوئیں پوری ہوتی ہے، اور یہ زمانہ جو ہے دیکھے دیکھے تک یوں ہی گزر جاتا ہے۔ کئی ایک شعراء نے اس زمانے کو جو ہے پیش نظر رکھتے ہوئے نظمیں لکھی ہے، گیت لکھے ہیں، جیسے کہ ایک گیت کافی مشہور ہے کہ وہ بچپن کی یادیں، وہ بارش کا پانی، کیا ہے اچھے سے آپ کو بھی شاید آپ نے کبھی وہ گیت کو سنا ہوگا، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کی یادیں، وہ بارش کا پانی، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ تو بہرحال بچپن کا زمانہ جو ہے بہت ہی پرلطف ہوتا ہے، اور جو ہے ہمارے لیے بہت ہی کیا کہنے ہیں کہ پیارا زمانہ ہوتا ہے، اور اس زمانے کو آدمی آخر تک اپنے بڑھاپے تک اس کو یاد رکھتا ہے، اور وہ جو ہے پچھلے دور میں جانا چاہتا ہے لیکن وہ جا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ جو ہے دنیا کا نظام ہے۔ تو بہرحال ہم کو بھی اپنے بچپن کے زمانے کی قدر کرنی چاہیے، اور اس زمانے میں کھیلنا کودنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ بچپن میں اچھے سے پڑھ لیں، آپ کی بنیادیں مضبوط ہو جائے تو آپ کا مستقبل بہت ہی بہترین ہوگا، اور آپ اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گے اور اپنے خاندان کا سہارا بنیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بچپن کے زمانے کو غنیمت جانیں اور پڑھنے لکھنے پر توجہ اپنی مرکوز کریں، استاد کا ادب کریں، ماں باپ کا ادب کریں، اور ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ چلیے اس سبق کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ سبق کے اختتام پر آپ سے یہ کیجئے، استطاعت کے تحت ہم آپ سے سوالات کرتے ہیں، سوچئے، سوچ کر بولیے۔ ذیل کے سوالوں کے جواب دیجئے۔ یہ کیجئے کے تحت جو ہے آپ کو سوالات کے جوابات دینا ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کو ویڈیو یا آڈیو جو ہے واٹس ایپ پر ریکارڈ کریں گے اور اپنے ٹیچر کو بھیج دیں گے، ساتھ ہی جو ہے اپنے نوٹ بک میں ان سوالات کے جوابات لکھ کر رکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، یہ نظم کس زمانے کے بارے میں ہے؟ یہ نظم کس زمانے کے بارے میں ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، عمر کا یہ حصہ کس طرح گزر جاتا ہے، کیوں؟ سوال نمبر 3 ہے، شاعر نے بچپن کے زمانے کو مرغوب کیوں کہا ہے؟ آپ کو کون سی چیزیں مرغوب ہیں بتائیے۔ سوال نمبر 4 ہے، ضد پر اڑنے کا تذکرہ کون سے بند میں آیا ہے؟ کیا آپ بھی ضد کرتے ہیں؟ سوال نمبر 5 ہے، آخری سوال ہے، نظم میں شاعر نے ماں باپ بھائی بہن کی محبت کو خدا کا انعام کیوں کہا ہے؟ تو ان 5 سوالات کے جوابات آپ کو دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سوالات کے جوابات آپ وائس ریکارڈر میں ریکارڈ کریں اور اپنے ٹیچر کو بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ہم نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجئے۔ خوب پڑھیے، محنت کیجئے، اگر آپ محنت کریں گے تو زندگی میں آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور آپ کا مستقبل بھی بہتر ہوگا۔